नहमदहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहाँ तक मुझे देखा जा रहा है, मुझे सुना जा रहा है, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका मेरे चैनल पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपसे आसमानी किताबों में बयान की जाने वाली 7 गुनाहगार औरतों के बारे में बताऊंगी कि वो कैसे गुनाह में मुब्तला हुईं और कैसे उन पर अजाब नाजिल किया गया। तो ये सब कुछ आप आज की वीडियो में जान पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट करना मत भूलिएगा। तारीख़ इंसानी में कुछ औरतें इस कदर गुनाहगार और बदअमाल साबित हुई हैं कि अल्लाह ताला ने इनका ज़िक्र अपनी नाजिल करदा किताबों में बयान फरमा कर आइंदा आने वाली अक़वाम के लिए एक मिसाल बना दिया है। दुनियावी लज़्ज़तों की तालिब ये औरतें न सिर्फ बेशुमार इंसानों की गुमराही का बाइस बनी, बल्कि अल्लाह ताला के बाज़ जलीलुल क़दर अंबिया अलैहिस्सलाम के कत्ल में भी पेश रहीं। नाज़रीन, आज जानते हैं इंसान आसमानी किताबों में दर्ज इन बदनसीब और बदखसलत औरतों के अहवाल। सबसे पहले है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। उर्दन और इसराइल की सरहदों पर जहां आज डेड सी यानी बहीरे मुर्दार नामी बदबूदार और नमकीन झील मौजूद है, नमक से भरी इस झील में आज ज़िंदगी का कोई नामो निशान तक मौजूद नहीं। नाजरीन, आज से हज़ारों बरस पहले ये इंतहाई ज़रख़ेज़ और मदनियात से भरपूर खित्ता था जहाँ सदूम और गमोरा नामी शहर आबाद थे। यही वो कौम थी जहाँ अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बना के भेजा था। इस कौम का गुनाह इंतहाई शदीद और गलीज़ था, ऐसा गुनाह जो इससे पहले नस्ल इंसानी में किसी ने अंजाम ना दिया था। इनके मर्द मर्दों से जबकि औरतें औरतों से गैर फितरी तौर पर बदफाली के मुर्तकिब होते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ज़ौजा का नाम मौरख़ीन वाइला बयान करते हैं। ये बज़ाहिर तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर इसी कौम यानी कौम सदूम की हम ख्याल थी। इससे ज़्यादा बदनसीबी की बात क्या होगी कि अल्लाह ताला के एक पैगंबर के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बसर करने के बावजूद ये औरत हदायत को ना पा सकी। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने आपकी बातों को अनसुना कर दिया, तब अल्लाह ताला ने अपने चंद फरिश्ते इंतहाई खूबसूरत नौजवानों की सूरत में इस बस्ती में भेजे, जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर में क़याम पजीर हुए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी खुद दर पर्दा अपनी कौम से मिली हुई थी। इसने ये खबर जाकर इस कौम को सुना दी और कौम सदूम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर को चारों अतराफ से घेर लिया। अल्लाह के भेजे हुए इन फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को कौम सदूम पर अजाब नाजिल किए जाने की खबर दी और आपको अपने अहले खाना के साथ यहाँ से निकल जाने को कहा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अभी रास्ते में ही थे कि कौम पर कीमियाई पत्थरों की बारिश शुरू हो गई और आपकी ज़ौजा जो मुड़ मुड़ कर अपनी कौम को देखती और इनकी हालत पर बयान करती थी, वो भी अपनी कौम के साथ ही अजाब का शिकार बनी। सदूम के पहाड़ों में आज भी वाइला की बाकियात महफूज हैं, जिसे लूज वाइज पिलर कहा जाता है या फिर लॉस वाइज पिलर कहा जाता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का तज़किरा बाइबल के साथ कुरान मजीद में भी कई मकामात पर हुआ है। फिर हमारे पास आ जाती है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी उनकी कौम नूह इंसानी की पहली कौम थी फिर हमारे पास आ जाती है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी। उनकी कौम नूह इंसानी की पहली कौम थी जो शिर्क जैसे गुनाह में मुब्तला हुई। इस कौम ने अपने नेक और साले अफराद के बुत तराशे और इनकी इबादत और ताज़ीम शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इस कौम पर माबूस फरमाया, ताहम ये कौम इस कदर सरकश और नाफरमान थी कि ये आपके घर में दाखिल होकर आपका गला घोंटती और आपको निढाल करके बेयारो मददगार
چھوڑ دیتی۔ آپ کو مجلسوں میں پیٹا جاتا اور وہاں سے دھتکار دیا جاتا۔ آپ کی بیوی بھی ان کافروں سے ملی ہوئی تھی۔ مفسر اور مورخین حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام والہا یا والغہ بیان کرتے ہیں۔ نہ صرف کافر تھی بلکہ اس کا رہن سہن بھی کافروں جیسا ہی تھا۔ کفر اور حضرت نوح علیہ السلام سے دشمنی میں یہ اپنی قوم کے ساتھ شریک تھی۔ یہ کافروں کی محافل میں شریک ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کو دیوانہ اور مجنوں قرار دیتی، نعوذ باللہ، اپنی بتوں کی بڑائی اور عظمت بیان کرتی۔ جب کہ کوئی آدمی کفر و شرک چھوڑ کر ایک خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے آیا تو یہ عورت اپنی قوم میں جا کر اس کی مخبری کرتی اور یہ لوگ اس شخص پر عرصہ حیات تنگ کر دیتے۔ والہا نامی اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یام کو بھی کفر اور گمراہی میں مبتلا کر دیا تھا، لہٰذا آپ کا یہ بیٹا بھی کافروں کے رستے پر چل کر آپ کی مخالفت کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بدبختی کی نشاندہی اپنی کتاب قرآن مجید میں کی ہے، جبکہ اس کا تفصیلی احوال بائبل میں بھی درج ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر سیلاب عظیم کا عذاب نازل کیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بیوی اپنے کافر قوم کے ساتھ ہی لقمۂ اجل بن گئی۔ اس کے بعد آتی ہے بدکار عورت دلائلہ۔ یہ وہ عورت ہے جس کا نام ہزاروں سالوں سے بے وفائی اور دغابازی کے لیے مشہور ہے۔ دلائلہ کا ذکر نہ صرف بائبل میں موجود ہے بلکہ بہت سے اسلامی مفسرین نے بھی اس کے واقعے کو اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل قوم عمالقہ کی محکوم بن گئی تب اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں انتہائی طاقتور شخص سمسن کو پیدا کیا۔ سمسن اس قدر طاقتور تھا کہ یہ تنہا 1000 افراد کو موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا۔ قوم بنی اسرائیل نے اس کی یہ صلاحیت دیکھتے ہوئے سمسن کو اپنے قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا اور اس کے طاقت کے بل بوتے پر قوم عمالقہ پر فتح حاصل کرنے کے خواب دیکھنے لگی۔ جبکہ دوسری طرف جب قوم عمالقہ بظاہری قوت سمسن پر قابو نہ پا سکی تب انہوں نے اپنی قوم کی انتہائی خوبصورت عورت یعنی دلائلہ کو سمسن کی طاقت کا راز فاش کرنے کے لیے اس کے پاس بھیجا۔ سمسن اس کی نازوار اور خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے دلائلہ پر یہ راز فاش کر دیا کہ اس کی عظیم طاقت کا راز اس کے لمبے بالوں میں پوشیدہ ہے۔ ایک رات موقع پاتے ہی دلائلہ نے سمسن کے لمبے لمبے بال کاٹ دیے۔ اسی رات قوم عمالقہ نے سمسن پر حملہ کیا اور اس کی دونوں آنکھیں چھوڑ ڈالیں اور اسے ایک کال کوٹری میں بند کر دیا۔ پھر ایک دن جب قوم عمالقہ سمسن پر فتح کا جشن منا رہی تھی تب سمسن نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر توبہ طلب کی۔ اس توبہ کے نتیجے میں سمسن کی کھوئی ہوئی طاقت دوبارہ بحال ہو گئی۔ جب ان دو ستونوں کے درمیان اسے باندھا گیا تھا، سمسن نے اپنی زور آوری اور زور بازو سے ان دونوں کو توڑ ڈالا۔ سارا کا سارا محل زمین بوس ہو گیا، جس کے نتیجے میں سمسن اور دلائلہ سمیت قوم عمالقہ کے ہزاروں افراد مارے گئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے جیزبل۔ جیزبل لبنان کی بادشاہ کی بت پرستی بیٹی تھی۔ اس کی شادی بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ سے ہوئی۔ اس نے نہ صرف بت پرستی کی جانب مائل بلکہ تمام ریاست میں ایک خدا کے بجائے بال اور دیگر دوسرے دیوتاؤں کی پرستی رائج کر دی۔ یہ اہل ایمان کے ساتھ بہت سختی اور عداوت سے پیش آتی۔ ایک مرتبہ قوم بنی اسرائیل کے بزرگ حضرت یرمیاہ نے جیزبل اور اس کے شوہر کو بت پرستی ترک کرنے اور ایک خدا کی عبادت کرنے کی تلقین کی، لیکن اس ظالم عورت نے ایک نیزے کے ذریعے عمر رسیدہ حضرت یرمیاہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت یرمیاہ نے اسے بددعا دی
تیرے حسین جسم کو جس پر اتنا ناز کرتی ہے جنگلی کتے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت الیاس علیہ السلام مبعوث کیا، تاہم یہ ملکہ ایمان لانے کے بجائے آپ کی بھی قتل کے در پر ہو گئی۔ پھر جب مدت تمام ہوئی تو حضرت یرمیہ کی بد دعا رنگ لائی اور ملک اسرائیل پر اس کی سرحدوں پر آباد وحشی قبائل نے حملہ کر دیا۔ ان قبائل نے ملکہ جیزبل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا، یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جمع ہوئے اور اس کی لاش کو تار تار کر دیا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے عطالیہ۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے دور سے تعلق رکھنے والی ملکہ جیزبل کی ایک بیٹی تھی جس کا نام عطالیہ تھا۔ یہ بھی اپنی ماں کی طرح انتہائی حسین لیکن کافر اور مغرور تھی۔ عطالیہ کی شادی پڑوسی ملک یہودا کے بادشاہ یہورام سے ہوئی تھی، لہٰذا جہاں بال اور دوسرے بتوں کے مندر تعمیر ہونے لگے، تاہم جلد ہی یہاں بھی وحشی قبائل نے حملہ کیا جو اس کی ماں جیزبل کی موت کی ذمہ دار تھی۔ بادشاہ یہورام اس سے چھپ کر ایک غار میں پناہ گزین ہوا اور یہی انتہائی دردناک موت کا شکار ہوا، جبکہ یہ وحشی قبائل ملکہ عطالیہ اور اس کی بیٹی اغذیہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ انتہائی ہراسانی اور تذلیل کے بعد ان وحشی قبائل نے عطالیہ اور اس کی بیٹی کو رہا کر دیا۔ رہائی کے بعد عطالیہ نے بال کی عبادت سے توبہ کر لی اور شریعت موسوی پر گامزن ہو گئی، لیکن اس تبدیلی کو ابھی 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ عطالیہ دوبارہ شرک کی جانب لوٹ گئی۔ ہوا یوں کہ اس کی بیٹی اغذیہ کے قتل کے بعد ملکہ عطالیہ کو ہی سلطنت یہودا کا حکمران تسلیم کر لیا گیا۔ طاقت و اقتدار کے نشے میں اندھی ہو کر نہ صرف اپنے پوتوں کا قتل کروایا بلکہ اپنی رعایا پر شدید ظلم و ستم ڈھانے لگی۔ تاہم اس کا ایک پوتا جو کسی نہ کسی صورت اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا، یہودا کے لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ بنا دیا اور یہ ملکہ یعنی عطالیہ اپنے محل کے باہر ایک مجمع کے ہاتھوں انتہائی تشدد اور بربریت کا شکار ہو کر مری۔ دوستو، عطالیہ کا ذکر بھی بائبل میں انتہائی تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ہیروڈیاس۔ اس کو تاریخ انسانی کی سب سے گناہ گار عورت کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ عورت اللہ کے ایک نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی ذمہ دار ہے۔ ناظرین، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند برس پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ ہیروڈیاس نامی ایک غریب لیکن انتہائی حسین و جمیل لڑکی فلسطین کے حکمران خاندان کی بہو بن بیٹھی۔ ابتدا میں اس کی شادی شہنشاہ ہیروڈ کے بیٹے فلپ سے ہوئی تھی، اسی سے ہیروڈوس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ تاہم جب تقسیم وراثت کے وقت ہیروڈیاس نے دیکھا کہ زیادہ بڑی اور طاقتور مملکت فلپ کے بھائی اینٹیپاس کے حصے میں آتی ہے تو اس نے اپنے شوہر فلپ کو چھوڑ کر اینٹیپاس سے شادی کر لی۔ ان دنوں حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہیں اہل کتاب یوحنا کے نام سے پکارتے ہیں، عوام الناس کی رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ ہیروڈیاس کو آپ کے حق پر مبنی باتیں پسند نہ آتی تھیں، اسی لیے اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کرا لیا۔ ہیروڈیاس نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ وہ اپنے شوہر اینٹیپاس سے آپ علیہ السلام کے قتل کے احکامات جاری کروا دے، تاہم اینٹیپاس ایسا نہ کر سکا۔ ہیروڈیاس کی بیٹی سلومی، جو اب جوان ہو چکی تھی، یہ اپنی ماں سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ جب اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرے کا نور اور معصومیت دیکھی تو یہ آپ علیہ السلام پر فدا ہو گئی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو دعوت گناہ دی، لیکن آپ علیہ السلام نے اسے نظر اٹھا کر دیکھنے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ اب یہ دونوں ماں بیٹی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بغض و عداوت میں جلنے لگی۔ ایک رات بادشاہ اینٹیپاس کی سالگرہ کے موقع پر سلومی نے اس کے سامنے انتہائی بے حیائی سے رقص پیش کیا، جس میں اس نے اپنے تن پر موجود 7 لباس ایک ایک کر کے اتار دیے۔ یہ رقص اس قدر دل فریب تھا کہ بادشاہ لمجود ہو کر کئی گھنٹے اسے دیکھتا رہا۔
اور آخر میں خوش ہو کر اس نے سلومی سے دریافت کیا کہ مانگو کیا مانگتی ہو۔ تب اس بدبخت عورت نے اپنی ماں کے ایما پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ جو سرِ بازار سلومی سے عہد کر چکا تھا اسے انکار نہ کر سکا اور یوں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ ملکہ ہیروڈیاس، بادشاہ اینٹیپاس اور سلومی اس گناہ عظیم کی پاداش میں انتہائی حیرت انگیز انجام کا نشانہ بنے۔ پھر آتی ہے جمیل۔ یہ ابو لہب کی بیوی تھی جس کا اصل نام عروہ بن حرب ہے۔ اس کی آنکھوں میں بھینگا پن نمایاں تھا، اس لیے جمیل کو عورہ یعنی کانے کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر انتہائی سخت الفاظ میں کیا ہے، جس کی وجہ ابو لہب اور ان کی بیوی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ شدید نفرت اور عداوت تھی۔ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ روایات کے مطابق جمیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ جب سورۃ عصر نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی جمیل غصے سے بے قابو ہو گئی اور یہ ایک بہت بڑا پتھر لے کر تمام مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے لگی۔ یہ حرم کعبہ میں حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے اس حالت میں آئی کہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ اس دوران ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انتہائی نازیبا عربی پڑھتی جاتی، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی موجود تھے، لیکن جمیل آپ کو نہ دیکھ سکی اور پیر پٹکتی ہوئی یہاں سے روانہ ہو گئی۔ جمیل کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے کہ جو پیغمبر اسلام اور اہل ایمان کے خلاف ہونے والے ہر اقدام میں آگے رہی تھیں۔ یہ آج کی ویڈیو تھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گی جلدی کسی اور ویڈیو میں کچھ عام واقعات کے ساتھ، کچھ اہم موضوعات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنے رکھیے گا خیال۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔